डील पाकिस्तान को PTIMF डील पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे डाका है। हमने बार बार जोर दिया कि ये आप हुकूमत का नालायकी है, नाकामी है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात के मुताबिक आलमी इदारे के साथ मुनासिब डील नहीं तय किया गया। हमारा जो कंसर्न है, जो अब साबित हो चुका है कि इस नालायकी का बोझ, इस PTIMF का बोझ आम आदमी उठा रहा है। बिजली की कीमत में, बिजली की बिल की कीमत में, गैस की बिल की कीमत में, पेट्रोल की बिल की कीमत में, खाने पीने के अशिया की बिल की कीमत में, दवाइयों की कीमत में, आप सब इनका नालायकी का, इनका नाकामी का, इस PTIMF डील का बोझ उठा रहे हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस डील से निकले, एक नया डील की कोशिश करे जो पाकिस्तान की मईशत के हक़ाइक़ को सामने रखे, जो कोविड और बाकी दुनिया के असरात को सामने रखे। पाकिस्तान के मईशत के मुफाद में एक ऐसा डील लाया जाए जो पाकिस्तान के अवाम को इन सामने रखे। पाकिस्तान के मईशत के मुफाद में एक ऐसा डील लाया जाए जो पाकिस्तान के अवाम को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला मुतालबा है कि हम इस अदम एतमाद को ले आके हम कोई ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा फिल फॉर साफ व शफाफ इलेक्शंस हो। जो भी इंटरम सेटअप लाया जाएगा खान साहब के हटाने के बाद, उनका महदूद जिम्मेदारी होगा कि उनको साफ व शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे, और जो भी तरमीम, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद उनका महदूद जिम्मेदारी होगा कि उनको साफ व शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे, और जो भी तरमीम, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है उस तक उनका मैंडेट का उनको मैंडेट और सपोर्ट मिला जाएगा। पाकिस्तान का हर जमात का ये सोच है कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत बनेगा उनके पास इख्तियार होगी, उनके पास लेजिटिमेसी होगा कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। ताज हैदर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पिछले इलेक्शंस के जो इंतखाबात है, 2018 के जो इंतखाबात थे, उनमें जो धांधली किया गया और जिसके नतीजे में हम इस हुकूमत को सिलेक्टेड का नाम देते हैं, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाया गया है पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे। इस रिपोर्ट ने हर इदारा का रोल और किस तरीके से और किस अंदाज से पाकिस्तान के इलेक्शंस जो 2018 में थे वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ थे, वो कैसे ना सिर्फ जमहूरियत के लिए नुकसानदेह थे मगर मुख्तलिफ इदारे के लिए नुकसानदेह थे जो मुतनाज़ा हुए थे इन इलेक्शंस में। आपके सामने रखने से पहले, पाकिस्तान के अवाम के सामने इस रिपोर्ट को शाया करने से पहले, हम इलेक्शन कमीशन को मौका देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2018 इलेक्शंस की धांधली रिपोर्ट पे, ताज हैदर साहब का रिपोर्ट पे खुद अपना इन्वेस्टिगेशन करे, खुद इस इशू को एड्रेस करे। और हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने में संगीन है, और अगर वो संगीन है, वो चाहेंगे कि जो पिछले इलेक्शंस में कोताही हुए थे, मसले हुए थे, वो एड्रेस हो। अगर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें दूसरे फोरम्स के सामने इस रिपोर्ट को ले आना पड़ेगा और पाकिस्तान के अवाम के सामने इन इश्यूज़ को बेनकाब करना पड़ेगा। आखिर में मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ, इस मुल्क के नौजवानों से अपील करता हूँ को अपने हक पहुँचाना चाहते हैं,
آئے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس احتجاج میں ساتھ دیں، اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں، جمہوری ہتھیار اپنائیں، تاکہ ہم وہ پاکستان قائم کر سکتے ہیں جو قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا، جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، اور جو 3 سال میں اس نالائق، نااہل اور ناجائز حکومت نے تباہی کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ تباہی مچایا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سعید آپ کریں گے؟ سعید آپ کریں گے؟ یہ فیصلے جہاں تک آپ کا پہلا سوال کی بات ہے، یہ سارے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہم جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں۔ ہم کوئی نیا حکومت زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ریفارمز ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، تاکہ 2018 کا سلیکشن کا ایکشن ریپلے نہ ہو، وہ انٹرم میں وہ تبدیلیاں لے کر آئے جو خان صاحب نہیں چاہتا ہے۔ خان صاحب اس وقت بھی دانلی کرنا چاہتا ہے، مختلف جیسے پیکا کا آرڈیننس آپ کے سامنے آیا ہے، جو ای وی ایمز پہ، اوور سپیڈ پہ انہوں نے یونیلیٹرل الیکٹورل ریفارمز پاس کروایا ہے، الیکشن کمیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہے۔ یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑیں گے۔ باقی جہاں تک معاشی حالات ہیں، پاکستان کے مختلف مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا یہ سوچ ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ کی ضرورت ہے، مگر جو بھی یہ فیصلے ہیں یہ سارے پارٹیز کو مل کے کرنے پڑیں گے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پی ڈی ایم کے جماعتیں ہمارا عدم اعتماد کے سلسلے میں بھی اپنی کوشش جاری ہے، اور ان ایشوز پہ ڈسکشنز بھی جاری ہیں۔ گورنمنٹ بنے گی اور الیکشن مقابلہ آئے گی، یہ ساری بات کیا صرف مدد سے ہوگا یا کیا ہوگا؟ آپ کی بات کی پوزیشن ہے کہ وہ جس ٹائم آپ وہ الیکشن ہو سکے، تو کتابوں کے لیے جو کون سے گورنمنٹ ہوگی ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کے سوال میں جواب دیا، یہ فیصلے سارے اپوزیشن پارٹیز کو آپس میں کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے، وہ نالائق، نااہل، ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور ہمیں مل کے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس سے ہم اس کو سیاسی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے جو قوت کی جو پاکستان تحریک صاحب کو 2018 کے الیکشن میں کامیاب کروائے دنوں میں، کیا آپ کو ان کا عمران خان کے اوپر سے ہاتھ دھریا ہے، اور کیا اپوزیشن کو کسی بھی کارنر سے کوئی ایسی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس تحریک کے آپ کی یا پھر جو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر آگے نیا عملہ بناتے ہیں، اس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا مل سکے؟ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے، اور جمہوریت میں یقین رکھتی ہے۔ اس لیے ہم احتجاج اور عدم اعتماد جو جمہوری ہتھیار ہے ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک خان صاحب کی سہولت کار ہے، سلیکٹڈ کے سہولت کار ہے، ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور کسی ادارہ کو اپنا آئینی جو مدت ہے، مینڈیٹ ہے، اس سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا۔
ہمارا اس جدوجہد کا کوشش یہ ہے کہ اس کٹپٹلی حکومت کو جس نے اس ملک کو مسائل میں دوچارا ہے اس سے نجات ہم عوام کے لیے دلوانا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں احتجاج کیا، ہر دور میں جدوجہد کیا، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، عامر ضیاء کا دور ہو، ان کے درمیان کا دور ہو، اور ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے یا کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سب نیوٹرل ہوں گے، مگر ہمارا جدوجہد جاری رہے گا۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ نالائق وزیر اعظم کو، جس نے ہمارا پاکستان کے عوام کو مشکل میں ڈالا ہے، اس سے ہم نجات نہیں دلا۔ ارباب بڑی خوشی مسکراتے ہوئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے آپ کے اعلان پورے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں ایک ذرا سی چمکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں سے ناراض ہیں، آپ سے کمنٹ کر جاتے ہیں، لیکن آخر میں فون آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وعدہ نہیں نبھا پاتے جو آپ سے کرتے ہیں۔ اب ہمارا تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے، وہ اپنا اتحادی کو ساتھ لے آ سکے، وہ سپورٹ کے بغیر حکومت میں رہے، تو اس کا عزت اس بات میں ہوگی کہ وہ استعفیٰ دے۔ خود کہا ہے ماضی میں کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتا اور 50 لوگ کہیں جگہ ہو کے اس کا استعفیٰ کا مطالبہ کرتے تو وہ شرم سے استعفیٰ دلوا دیتا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے آپ خود کچھ کریں، ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، ہمارا اسٹریٹجی واضح ہے، ہم نے آپ پہ جمہوری حملہ کرنا ہے۔ جہاں تک پاکستان اپوزیشن کے درمیان جو اعتماد ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب تک ہمارا کوآپریشن بہت اچھا ہے، اور ہمیں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جب تک خان صاحب کے خلاف اور صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی سلسلہ ہے، اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان کے عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کی امیدیں وہ بستے ہیں اپوزیشن کے اس جدوجہد سے کہ کامیابی کہ اس جدوجہد کامیاب ہو، اور امید ہے کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے تو ضرور ہم اس حکومت کو سیاسی نقصان پہنچائیں گے۔ ابھی تک ہمیں کوئی فون کالز نہیں آ رہے۔ جی خانزادہ صاحب، What happened exactly at this time when on the economic front you guys have a very tough competition? You are saying we can hire a government. So certainly all other parties, then you find your this narrative of blue confidence which was initiated by you right after the election, and they were just asking for the istifa from the assemblies. تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی has always believed in democratic resistance and resisting within the system, even when it comes to resisting undemocratic steps. So you're absolutely right. After the elections, when some members of the opposition were insisting that we boycott the assemblies, we disagreed and we prevailed, and we convinced all political parties to be part of the parliament, to not cause a constitutional crisis. And now time has proven that that decision was correct. Had we not joined parliament, we wouldn't have been able to expose to the world that he is a selected prime minister, with which we managed to do on the very first day. Then when we continued this struggle, protest is also a legitimate form of democratic struggle against any regime. We don't believe in resignations. We don't believe in leaving the field open for dictatorial forces to take advantage. No matter how lopsided, no matter how difficult, we always believe in fighting the fight. And when that position prevailed amongst the opposition saw victory in every single by-election they contested against this government, in the Senate elections against this government, and now when there is once again a renewed interest from the opposition to make a democratic move against this government, it increases faith in Parliament, it increases the legitimacy of Parliament if we can deploy democratic moves to dislodge
a democratic government. Otherwise, in Pakistan's history, there have been many forms of protest. There have been dharnas in Islamabad, there have been attacks on PTV, there have been attacks on the courts, there have been attacks on parliament. We don't believe in those forms of protest. We believe that a legitimate form of parliamentary protest would be our no confidence, and outside of parliament we can lead our long march. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم اپنا کوشش کریں گے. اور عدم اعتماد کا خوبصورتی یہ ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، مگر اب تک عدم اعتماد پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. خان صاحب نے بار بار جیتنا ہے، بار بار جیتنا ہے حکومت میں رہنے کے لیے. ہم نے صرف ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے اور یہ گیا. تو ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی ہار مان سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے جذبات کیا ہے. ہم بار بار اس کا پیچھا کریں گے. پہلے ہم یہ عدم اعتماد کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. تھینک یو. یہ بتا دیں ایک تو پی ڈی ایم کا مستقبل صورتحال میں جو اس وقت انٹرنیشنل پوزیشن ہے پرائم منسٹر کا جو رشیا کا دورہ ہے، اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہوگا یا ان کو فائدہ ہوا ہے؟ ہم پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس آدمی کو ہم وزیر اعظم کا کرسی سے ہٹائیں، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے جو حکومت بنتا ہے، چاہے وہ خارجہ ایشوز ہو، معاشی ایشوز ہو، سیاسی ایشوز ہو، وہ ان ایشوز سے مقابلہ کر سکیں گے. جب تک آپ کا عوام کا ساتھ نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، دھاندلی زدہ الیکشن سے آئے ہیں، تو آپ باہر جا کے کیسے پاکستان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے انٹرسٹ نہیں ہیں، عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، دھاندلی زدہ الیکشن سے آئے ہیں، تو آپ باہر جا کے کیسے پاکستان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ خان صاحب کی فورن پالیسی کا ذرا انالیسس ہم کرتے ہیں تو چاہ ہمارا ارد گرد کے ممالک ہیں، ہمارا نیبرز ہے، وہاں ہمارا فورن پالیسی ناکام رہا ہے. خان صاحب کے جو بیرون ملک فورن پالیسی ہے، جو چاہے وہ امریکہ کا ہو، چین سے ہو، یا روس کا یہ لیٹسٹ دورہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر موقف پہ ناکام رہا ہے. اور جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان کے مفاد میں سوچنا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں قدم اٹھانا چاہیے، وہ نہیں ہوا ہے. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی قسم کا احتجاج کا سلسلہ شروع کیا. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ نوجوان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ 2012 یا 2013 یا 2018 میں سب سے پہلے احتجاج اور سب سے پہلے لانگ مارچ ہوا، مگر یہ درست نہیں ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف، یا خان کے خلاف احتجاج کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ٹرین مارچ اور لانگ مارچ کو پاکستان میں وقت کے سلیکٹڈ یا آمر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عام کیا. ہم اس وقت اپنا احتجاج کر رہے ہیں، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا جمہوری حق ہے. حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم عدم اعتماد کا پروپوزل دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنے اور حملے کے بجائے جمہوریت بہترین انتقام ہے. عدم اعتماد واحد قانونی آئینی طریقہ ہے کہ اس ناجائز سلیکٹڈ حکمران سے نجات دلائے. اس لیے یہ ہمارا اسٹریٹجی ہے. ہیلو. اچھا اچھا، ویری گڈ، نائس ٹو سی یو. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو رپورٹ آپ نے دکھائی ہے، از دس جسٹ سم بیسک ریسرچ یا اس میں ایسے حقائق ہیں جو کہ کنکلوسو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے؟ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلی مارچ کو پوروں کے مقام پر یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا جو مارچ ہے وہ پی ٹی آئی کے مارچ کے ساتھ انٹرسیکٹ کرے گا، اور اس پرابلی چاہا بھی جائے گا کہ انٹرسیکٹ ہو. اس صورت میں
جہاں تک یہ الیکشن رپورٹ ہے، تاج حیدر صاحب ہمارا پارٹی کا بہت سینئر رکن بھی ہے، اور ہمارا الیکشن کے وقت الیکشن سیل انچارج تھا، تو وہ فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں سارے جو ایشوز ہوئے تھے اور جو وقت پہ سارے کمپلینس آئے تھے، اور یہ ایک بڑا تفصیلاً انالیٹیکل رپورٹ ہے جس میں ہمارے اپنے خدشات بھی انکلوڈڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں یا جو ڈومیسٹک فیفن جیسے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن EU کے جو رپورٹس ہیں، ان سارے چیزوں کو اس میں انکلوڈ کیا گیا، مختلف انسٹیٹیوشنز کا رولز کا انالیسس بھی کیا گیا، اور اس انداز میں یہ رپورٹ پیش کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب ہوگا کہ الیکشن کمیشن خود اس رپورٹ پہ ایکشن لے، جمہوریت کے لیے اور سارے ادارے کے لیے اور اپنا ادارے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن طاقتور ہو، ان کے لیے بھی بیسٹ یہ ہے کہ یہ خود اس پہ ایکشن لے، اور امید ہے ایسے ہی ہوگا۔ اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر ہمیں دوسرے آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے۔ ہم کسی دوسرے مارچ کو کراس کرنے کے ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ ہمارا پلان آپ کے سامنے کافی دیر سے رکھا گیا ہے، کافی تفصیل بھی ہے، اور جہاں تک ہمارے مخالف کا ارادہ ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہر ہتھ کنڈہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اپنا ناجائز راج کا تحفظ کرنے کے لیے۔ وہ بالکل وائلنس میں بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم وائلنس میں یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا مارچ پرامن ہوگا، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پرامن رہے گا۔ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے تھریٹ ہے ان سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو اکٹھا کیا گیا ہے سندھ میں، اور میں تو حیران ہوں کہ کس بات پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حق کے لیے نکلے ہیں، کہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ کون مارا ہے، سندھ کا گیس پہ ڈاکہ کس نے مارا، پانی کے حق پہ کس نے مارا۔ وہ عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بجلی مہنگا کیا، گیس مہنگا کیا، پیٹرول مہنگا کیا، چینی مہنگا کیا، آئے ہمارے ساتھ۔ اس گھوٹکی کا شہر جہاں سے وہ آج شروع کر رہے ہیں، ان کا مارچ کا ابتدا ہو رہا ہے، یوریا کرائسس کے دوران ان کے 2 وفاقی وزیر گھوٹکی کا یوریا سٹاک پہ ڈاکہ مار کے ان کا یوریا چوری کیا، ان کا اپنا فصل تباہ ہوا۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وزیر پھر رہا ہے جو سندھ کا آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش یا سازش کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام خود ان کو جواب دیں گے۔ وہ اب اس تماشا میں یقین نہیں کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، آپ انصاف کریں گے اور سچ دکھائیں گے کہ کس کے ساتھ عوام ہے اور کس کو کیا رسپانس مل رہا ہے۔ میرا منسٹر سے دونوں مارچ کے تصادم کی صورت میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ خدا خواستہ اگر آمنا سامنا ہو گیا تو سیکیورٹی کے کیا انتظامات؟ سب سے پہلے میں تو یقین رکھتا ہوں پولیس پہ، ایڈمنسٹریشن پہ، سارے ادارے پہ، کہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی کلیش ہو، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا، ہم اپنے روٹ پہ قائم رہیں گے، کہیں چینج نہیں کریں گے، تو کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو یہ جو کارٹونز ہیں اسے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جنہوں نے بم دھماکے کے سامنے کیے، گولی کا سامنا کیا، تشدد کا سامنا کیا، میرے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے تحفظ بھی کرے گا، اور کسی PTI کا یا جو بھی سیاسی ٹیموں کا ٹولہ کا سرکس نکلا ہوا ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد بڑا ہے، ہم پاکستان کو یہ سارے مسائل جو ان کی وجہ سے پاکستان میں دکھیلے گئے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے عوام میں یہ موقع دیں گے کہ ہم قائد عوام اور شہید بی بی کا پاکستان بنائیں۔ ہیلو چیئرمین صاحب، یہاں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کا قوانین نافذ ہوئے ہیں، کئی صافی سوال کرنے سے رہ جاتے ہیں، تو آپ یہ قوانین جو ہیں وہ ختم کروائیں۔
دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی غیر جانبدار رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ پاکستان کی تاریخ تو ایسا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اس ٹاپک پہ، مگر دنیا امید پہ قائم ہے، تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں، پاکستان کا معاشی حالات ایسے ہیں، پاکستان کا پچھلے 3 سال کی سیاست آپ کے سامنے ہے، پاکستان کا وفاق کو جو مشکل میں پڑا ہوا ہے اس قسم کے فیصلے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے ہم پر امید ہے کہ جو ماضی کے غلطیاں ہیں وہ ہم رپیٹ نہیں کریں گے، اور ہم امید کر رہے ہیں سیاستدان کو سیاسی لڑائی لڑنے دیں گے، اور اگر خان صاحب اپنے بلبوتے پہ، اپنے طاقت پہ، اپنے سیاست پہ رہتا ہے تو all well and good، لیکن اگر کوئی غیر جانبدار طریقے سے خان صاحب کو سپورٹ دیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا، مگر ہر وہ شخص، میں سمجھتا ہوں ہر وہ پارلیمنٹیرین یا پارلیمان کے باہر جو بھی خان کو ان حالات میں سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر جو تباہ عمران مچا رہا ہے، جو مسائل پاکستان میں ہیں، وہ ہر اس شخص پہ آئے گا، ہر وہ ادارہ پہ آئے گا جو آؤٹ آف دا وے جا کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ جنرل صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف کو کہا کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا ڈسکلوز کریں، تو کیا ساری اپوزیشن جماعتیں نون لیگ کے پرائم منسٹر کے نام پہ اتفاق کریں گے؟ سر، ہم اپنے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، جمہوری نقصان سے نکالنے کے لیے، اور صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے ان کا حق ہوتا ہے، جن کے پاس اپوزیشن میں اکثریت ہے اس وقت وہ مسلم لیگ ہے، ان کا پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے، اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں لڑنا شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔ جن کا حق ہے ان کو امیدوار بننے دے۔ ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ، عمران کو ہٹانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے۔ باقی ایشوز پہ ہمارا نظریاتی اختلافات ہوں گے، ہمارا منشور میں ایشوز ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو پسند بھی نہ کریں، لیکن جہاں تک پاکستان کا قومی مفادات ہے، معاشی حالات ہے، عوام کا پریشانی ہے، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، باقی جماعتوں کو بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمیں یہ اب ماننا پڑے گا کہ جمہوری انداز عدم اعتماد ہے، تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے to ensure a transition to free and fair elections, an equal playing field and a new mandate۔ جنرل صاحب، ایسے موقع میں جب آپ یہاں سے بات بات لے کے جا رہے ہیں کہاں، اس موقع میں ان کیوں کی طرف سے دو اہم چیزیں سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جو عوام بات ہے اس کی حمایت کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دو جو سربراہ ہیں ان کی ایک آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں دوسرے کو کہ ہم نے کارکنان کو یہ ہدایت دلائی کہ کراچی میں جو پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور بینر لگے ہوئے ہیں وہ اتارے جائیں، تو ان کو جس کا اشارہ ہے اس کے کتاب کیسے دیکھیں؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم اپیل کر رہے ہیں نہ صرف ایم کیو ایم سے مگر وہ ساری جماعتوں سے جن کی وجہ سے عمران خان کی حکومت آج کھڑا ہے، جن کی وجہ سے پی ٹی آئی ایم ایف کے 3 بجٹ پاس ہوئے ہیں، جن کی ووٹوں کی وجہ سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا وزارت کو ایک طرف رکھیں اور عوام کا مسائل ایک طرف رکھیں۔ پاکستان کی بلا کے لیے کیا فیصلے بہتر ہیں؟ کیا پاکستان کے فائدہ میں ہے کہ یہ حکومت جاری رہے؟ اگر یہ آپ کا سیاست ہے تو آپ یہ کہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، جیسے ان کا موقف، انہوں نے پہلے یہ موقف دیا کہ 2018 میں دھاندلی ہوا، اگر ان کا یہ موقف ہے، اگر ان کا یہ موقف ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے، کہ پیٹرول کی قیمتیں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ان کو اپوزیشن کے ساتھ دینا چاہیے۔
میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے بات بھی کیا ہے اور امید ہے کہ چاہے وہ GDA ہو چاہے وہ MQM ہو، ہم سیاسی ڈائلاگ میں یقین رکھتے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں کہ قومی انٹرسٹ پہ آپ اس قسم کی سیاست کو چھوڑیں۔ پہلے بھی آپ کا اس قسم کی سیاست کی وجہ سے آپ کو سیاسی نقصان ہے اور اب بھی اس شہر کو، اس صوبہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم مل کے صاف و شفاف الیکشنز کروا سکتے ہیں، قوم کو مسائل سے نکال سکتے ہیں، تو ہمارا اپیل ہے، چاہے وہ کیو لیگ ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ GDA ہو، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو، کہ وہ نیچرل انٹرسٹ میں ساری جماعتوں کے ساتھ صاف و شفاف الیکشنز کروائیں اور اس نالائق، نااہل ترین، ناجائز وزیر اعظم کا سہولت کار نہ بنے، ورنہ آگے جا کے جو مزید معاشی مشکلات بھرنے والے ہیں ان کا ذمہ دار نہ صرف عمران خان ہوگا مگر ساتھ ساتھ MQM اور دوسری سہولت کار ہوں گے۔ جہاں تک یہ پیغام ہے کہ ہم نے کبھی یہ آرڈر نہیں دیا کہ کسی جماعت کا پرچم نیچے لے آیا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے آج ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو، 9-0 ہو، پاکستان کے ہر کونے نے، کراچی کی کوئی ایسی کونا نہیں ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اپنے سیاست کر رہے ہیں، سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک کراچی جہاں ہر زبان بولنے والے، ہر شہر سے تعلق، صوبہ سے تعلق رکھنے والے ایک